बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में रमज़ान शुरू होते ही तमाम किस्म के तकरीबन तमाम किस्म के जो टीवी चैनल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उन पर रमज़ान की मुनासबत से प्रोग्राम चलना शुरू हो जाते हैं। और ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है कि मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के उलमा को बिठा कर उनसे मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर राय ली जाती है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है, और इस साल तो ये चीज़ बड़ी शिद्दत के साथ सामने आई है, कि उन प्रोग्राम्स की रेटिंग लेने के लिए या उन प्रोग्राम्स को सोशल मीडिया पर हाईलाइट करने के लिए ऐसे मौज़ूआत को छेड़ा जाता है कि जिनका एक आम मुसलमान की प्रैक्टिकल लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ना उन मसाइल को या उन मौज़ूआत को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, बल्कि वहाँ मौजूद जो मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के उलमा हैं, उनमें इख्तिलाफ़ पैदा करके उस प्रोग्राम को एक शोर शराबे की हैसियत दे दी जाती है। और जब इस किस्म की सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट होती है, तो उसके व्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पर भी ज़्यादा आते हैं और सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा आते हैं, और एक कमाई का ज़रिया उसको बनाया जाता है। कतई नज़र इसके कि वो जो मामलात आप वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है, या उनके वहाँ डिस्कस करने से मुआशरे पर क्या असर होगा, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा जाता। मौजूदा रमज़ान में देखने में यह आया, मेरे सामने एक चीज़ ये आई तो, कि सहाबा के आपस के इख्तिलाफ़ात जो थे, उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, और एक मख़सूस शख्सियत इंजीनियर मिर्ज़ा जैलमी साहब को पेश किया गया एक स्कॉलर के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स पर। और उन्होंने इस मामलात में ऐसे गुलफ़ को पेश किया, इस तरह की चीज़ें पेश की कि इस तरह के मामलात अवाम में बहुत ज़्यादा उछाले गए, इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा उछाले गए। और हर टीवी प्रोग्राम पर ये देखने में आया कि जहाँ पर भी इंजीनियर साहब को लिया जाता था, या इसके अलावा पॉडकास्ट वग़ैरह जो इंजीनियर साहब की मुख्तलिफ़ लोगों के साथ थी, उनमें सहाबाए कराम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ख़ुसूसन उनके बारे में ऐसे-ऐसे नज़रियात या इज़हार राय पेश किया गया कि अल्लाह की पनाह। इन तमाम इख्तिलाफ़ात में एक आम मुसलमान किस तरफ जाए, क्या राय इख्तियार करे, उसकी मुतवाज़न राय क्या होनी चाहिए, और आया उसको इन मामलात में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने सोचा कि आपके सामने एक मुख्तसर वीडियो में ये सब अहवाल आपके सामने रख देना चाहिए। देखें, एक बात को बहुत अच्छी तरह समझें आप इस चीज़ को, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद नबूवत ख़त्म है। नबूवत का जो मनसब है वो ख़त्म है, नबूवत किसी को नहीं मिल सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सहाबा में जो भी इख्तिलाफ़ात हुए हैं, वो सब के सब इंतज़ामी नौइयत के इख्तिलाफ़ात थे शुरू के अदवार में। जो पहले 3 खुलफ़ाए राशिदीन के दौर थे, इनमें जो इख्तिलाफ़ात अगर सामने आए हैं, या कुछ रिवायात या कुछ इख्तिलाफ़ात हमें अहादीस या रिवायात की कुतुब में से मिलता है, तो वो सारे इख्तिलाफ़ात तकरीबन इंतज़ामी नौइयत के थे। मिसाल के तौर पर आपके सामने शिया मकतबा फ़िक्र की तरफ से या इंजीनियर साहब की ये तरफ से ये आपके सामने रखा जाता है, या ये पेश किया जाता है, या इस राय को सामने लेके आया जाता है कि खिलाफत का हक, पहली खिलाफत का हक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को था। हम इस बहस में नहीं जाते हैं कि वो हक था या नहीं था, उसके असल मुहर्रिकात क्या थे। हक था भी तो ये एक इंतज़ामी ओहदा था। ये ओहदा एक इंतज़ामी ओहदा था, ना कि एक नबूवत का ओहदा था। और ना ही ये इख्तिलाफ़ात या ये मसाइल जो उस वक़्त अगर इन्होंने जन्म लिया था, अब इनकी देखें हकीकत बहुत अलग-अलग है, बहुत सारी कुतुब में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, इनकी हकीकत के ऊपर बहस करने से परहेज़ करना चाहिए। तो अगर ये इख्तिलाफ़ात थे भी थे,
تو یہ انتظامی نوعیتی اختلافات تھے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، یا اسلام اور کفر کے آپس میں اختلاف کے نظریات نہیں تھے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک بھی فریق اسلام سے پھر گیا تھا یا اسلام کو چھوڑ دیا تھا اس نے، تو اس وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے۔ یہ بالکل واضح طور پر انتظامی اختلافات تھے۔ یہ انتظامی عہدہ کس کو ملنا چاہیے یا کس کو ملا، صحیح ملا، غلط ملا، جو بھی ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ سارے جو اختلافات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یا اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو انتظامی معاملات میں بے قاعدیاں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تو یہ سارے کے سارے معاملات انتظامی تھے۔ ان میں جو آپس میں اختلافات صحابہ کے ہوئے، میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں اگر کا، کیوں کہ بہت سارے اختلافات ہیں ان سب روایات میں۔ کون سی روایات لینی چاہیے، کون سی نہیں لینا چاہیے، یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، اور یہ ہمارا موضوع بحث ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اختلافات اگر ان تین خلفائے راشدین میں سے کسی کے ساتھ تھے، تو وہ انہوں نے اس وقت بیٹھ کر سیٹل کر لیے تھے، وہ سیٹل ہو گئے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان تینوں خلفائے راشدین کے تابع ہو کر وہ سارا ٹائم گزارا، ان تینوں کی بیعت کی انہوں نے، اور کسی بھی قسم کا ان کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا۔ تو اس سے بالکل سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ معاملات اگر کوئی اختلافات تھے بھی تو وہ سیٹل ہو چکے تھے۔ اس لیے ان اختلافات پر اب جا کر بحث کرنا نہ صرف ایک بے وقوفی ہے، بلکہ یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور پر، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اختلافات پیدا ہوئے یا جو جنگیں ہوئیں، جو بیٹلز ہوئیں، ان کے بارے میں ایک مسلمان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ عقیدے کی بات نہیں ہے، ایک نظریہ ہے۔ اگر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ایک متوازن نظریہ یہ ہے کہ سوائے خوارج کے، حضرت علی کی خوارج کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں خوارج 100% گناہگار تھے، وہ بالکل حق پر نہیں تھے، کسی بھی صورت میں ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ اسلام سے ہی خارج تھے۔ اس کے علاوہ جو جنگیں ہوئی ہیں، جو صحابہ کی یا امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی سے جو جنگ ہوئی، یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو علی رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوئی، اس کے بارے میں علماء اہل سنت کی متوازن رائے یہ ہے، اور یہی رائے حق ہے، کہ ان تمام جنگوں میں یا ان تمام اختلافات جو ہوئے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ حق کے قریب ترین رائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی، اور ان کے سامنے جو لوگ پیش ہوئے یا جن سے ان کا ٹکراؤ ہوا ہے ان اختلافات کی وجہ سے، ان کی رائے غلطی پر، خطا پر مبنی تھی۔ وہ اپنی رائے قائم کرنے میں خطا پر گئے تھے، یا جو سوچ کر انہوں نے وہ قدم اٹھایا تھا اس میں ان سے خطا ہوئی تھی۔ یہ ایک متوازن سی سمپل سی رائے ہے، بس اس کے علاوہ اس سے آگے جا کر ان معاملات پر بحث کرنا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے، اپنے قبور کو، اپنی قبروں کو دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بھرنے والی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بروز قیامت آپ کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ وہ اختلافات ہوئے تھے، کیوں ہوئے تھے، کون حق پر تھا، کون نہیں تھا، وجہ کیا تھی ان اختلافات کی، آپ سے یہ بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ مولانا مکی صاحب جب حرم میں خطبہ دیا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے، تو سوال و جواب میں کسی شخص نے یہ لکھ کر بھیجا کہ ان اختلافات کی وجہ کیا تھی، اور ہمیں اس کے بارے میں دونوں طرفین یا جو بھی طرفین تھی اس میں سے کس کی طرف ہونا چاہیے۔ تو مکی صاحب نے ایک سمپل سا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم اس دور میں نہیں تھے۔
ورنہ تمہیں رائے قائم کرنے میں مسئلہ ہو جاتا اور پتہ نہیں تم بھٹک نہ جاتے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس پرفتن دور سے بچا لیا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے، ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے کہ ہم اس دور میں نہیں تھے، اور یہ بات بالکل حق ہے کہ ہم سے اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ کوئی بھی دنیا کا اسکالر ہو، اسلامک اسکالر، آپ اس کو اہل سنت میں سے کہہ لیں، اہل تشیع میں سے کہہ لیں، کوئی ذاکر ہو، خطیب ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس چیز کو پروو نہیں کر سکتا کہ بروز قیامت ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا۔ ہم سے جو سوال پوچھا جائے گا وہ صرف اور صرف ہماری عملی زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا، ہمارے جو اسلامی عقائد ہیں ان کے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ ان تمام اختلافات کا ہم سے کوئی بھی پوچھ گاچھ نہیں ہوگی، نہ ہمارا عقیدہ ان کے اوپر بیان کیا جائے گا۔ یہ کیونکہ ایک تاریخی واقعات ہے، اس لیے جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو ایک متوازن رائے اس کے اوپر قائم کرنی پڑ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک متوازن رائے قائم کرنی پڑ جاتی ہے۔ اور وہ متوازن رائے جو علماء اہل سنت نے عوام کے سامنے رکھی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان معاملات میں اپنی زبانوں کو لگام دیں، اپنی زبانوں پر گرہ باندھ دیں، خاموش ہو جائیں ان معاملات پر۔ وجہ یہی ہے کہ آپ کا ان معاملات سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ بہت ہی اگر اپنے دماغ کو آپ نے کلیئر کرنا ہے ان معاملات سے، یا کسی ایک رائے کی طرف جاننا چاہتے ہیں، تو وہ رائے یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اب جو بھی اختلافات ہوئے ان میں حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور باقی جو اشخاص تھے وہ خطا پر تھے۔ بس اس سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا ہے۔ وہ خطا پر تھے تو ان کی خطا کا کیا حاصل ہے، ان کے اوپر کیا جرم ثابت ہوتا ہے، آیا وہ جرم کس حد تک کا تھا، آپ نے اس بارے میں اپنی زبان نہیں کھولنی۔ وہ جانے، ان کا رب جانے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب آپ ان معاملات کو دوبارہ اکھاڑیں گے، ان کو دوبارہ سامنے لے کے آئیں گے، تو نہ آپ تصفیہ کر سکتے ہیں ان معاملات کا، اور نہ آج کوئی عدالت لگ سکتی ہے ان معاملات کی۔ صرف اور صرف یہ ہوگا کہ ان معاملات کو کھولنے جائیں گے تو آپ کی زبانیں کھلیں گی بہت ساری مقدس ہستیوں کے خلاف، ایسی ایسی ہستیوں کے خلاف آپ کو اپنی رائے قائم کرنی پڑے گی، یا اپنی زبانیں کھولنی پڑیں گی، کہ جہاں جا کر آپ کا 100% ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ بجائے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے، یا ان کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے کے، کہ جو یہ سب اختلافات کو دوبارہ ابھار کے عوام کے سامنے پیش آ رہے ہیں، آپ ان کو ڈسکریج کریں، ان کے ویڈیوز کو دیکھنا چھوڑیں۔ کیونکہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سوشل میڈیا خصوصاً یوٹیوب کی ایک پالیسی ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے ویڈیوز کو ریکمینڈ کرنے کا۔ وہ پروسیجر ہے کیا کہ آپ جتنا بھی جس ویڈیو کو دیکھیں گے، یا لوگ جتنے بھی اس کو زیادہ دیکھیں گے، تو وہ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ پروموٹ کرے گا، دوسرے لوگوں تک پہنچائے گا، اور اس کی ویورشپ بڑھے گی۔ مقصد یہ کہ یہ تمام اختلافات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متنفر کیا جائے گا ان ہستیوں کے خلاف۔ ظاہرہ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو ان کے ذہنوں میں کسی نہ کسی قسم کا تو شک و شبہ پیدا ہوگا نا، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متنفر کرنے کا باعث بنے گی یہ ساری ویڈیوز۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایسے جو بھی اشخاص ہیں، چاہے وہ کسی ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ انجینئر صاحب ہوں، چاہے وہ کسی دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کوئی خطیب ہے، چاہے وہ کوئی ذاکر ہے، کوئی بھی ہے جو اس قسم کے اختلافات کو سامنے لے کے آتا ہے، جس کا موجودہ ہماری زندگیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی آخرت میں ہم سے اس بارے میں کوئی سوال پیدا ہوگا، آپ ان تمام لوگوں سے قطع تعلق کریں، ان کی ویڈیوز کو دیکھنا چھوڑیں، ان کو پروموٹ کرنا چھوڑیں، اور اگر ہو سکے
تو یہ پیغام آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ پیغام سیدھا سا سمپل سا یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں، جو چیز آپ سے نہیں پوچھی جائے گی یا آپ کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اپنا ایمان ضائع مت کریں، کیونکہ دیکھیں بروز قیامت نہ انجینئر صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ کوئی ذاکر کھڑا ہوگا، نہ کوئی مفتی کھڑا ہوگا، آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا۔ تو پھر اس وقت جب سوالات پوچھے جائیں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو انجینئر نے یہ کہا تھا، مجھے تو فلانے ذاکر نے، فلانے مفتی نے، فلانے واعظ نے، فلانے خطیب نے یہ کہا تھا۔ اس وقت یہ آرگومنٹس قبول نہیں ہوں گے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس وقت کسی ایسے مسئلے میں پھنسیں اور آپ کے لیے جواب دینا مشکل ہو اور آپ کا ٹھکانہ جہنم ہو، ابھی سے اپنے زبانوں کو لگام دیں، اپنے ذہنوں کو استعمال کریں پازیٹیو پروڈکٹیوٹی کی طرف، روز مرہ زندگی میں ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں، ایک پریکٹیکل مسلمان بننے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان فضول مباحث میں اپنے آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کریں، اپنا ایمان بھی ضائع کریں، اپنا وقت ضائع کریں، اپنی جان ضائع کریں، اپنی صحت ضائع کریں ان معاملات میں۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور میں آپ سے چاہوں گا کہ اس پیغام کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ لوگوں کے اندر جو یہ مختلف قسم کی ذہنیت پنپنے لگی ہے، یہ ذہنیت ختم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔